ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अब हम अपने पैगाम की तरफ आएंगे और ये कैटकर की किताब में से मैं आपको ये थोड़ी स्टडी दे रहा हूँ, रिवीलिंग हेवन। आज हम इस किताब में से चंद एक बातें देखेंगे क्वेश्चन आंसर की सूरत, सवाल जवाब की सूरत। तो कैटकर से लोगों ने सवाल किया और उसने वो जवाब दिए जो इस किताब में दर्ज हैं। उनमें से चंद एक मैं शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, किसी ने कैटकर से ये पूछा है, क्या आसमान पर रात होगी? तो उसने ये जवाब दिया, आसमान पर रात जो है वो नहीं होती है, क्योंकि किसी को भी फिजिकल रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारी फिजिकल बॉडीज जो है वो आसमान पे नहीं होंगी, बल्कि जलाली बदन, मेटाफिजिकल बॉडीज होंगी, जलाली बदन होंगे और उन बॉडीज को रेस्ट की जरूरत नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। तो इस तरह से आसमान पे कोई रात जो है वो नहीं है और एक्चुअली दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, लेकिन यीशु का जलाल जो है वो पूरे आसमान पे ठहरा है और उस जलाल की रोशनी में आप देखते रहेंगे। अभी तो आप सनलाइट देखते हैं, चांद की रोशनी देखते हैं, सूरज की रोशनी देखते हैं, वादा की रोशनी देखते हैं, फिर आप यीशु का जलाल देखते हैं। हालेलुया। आप में से हर घर में यीशु का जलाल जो है वो नजर आएगा। और आसमान पे सूरज और चांद और सितारे नहीं हैं, आसमान पे सब कुछ यीशु मसीह। जीसस इज द सेंटर ऑफ हेवन। और इसलिए आज भी हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों का जो महवर और मरकज है वो यीशु मसीह होना चाहिए। दूसरी बात कैटकर ने बताई कि आसमान पे और बड़े डिफरेंट रंग हैं। जमीन पे आप रंग देखते हैं, मे बी 50 हैं, 60 हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, कलर्स हैं, लेकिन आसमान पे हजारों शेड्स हैं, हजारों रंग हैं और आसमान बार बार अपने रंग जो है वो बदलता रहता है। डिफरेंट कलर्स आपको फिजा में, हवा में, आसमान पर, फिरदौस पे नजर आते हैं। सो हेवन एक मोनोटोनस चीज नहीं है, बल्कि इसमें वेरिएशन है, वैरायटी है, खूबसूरती है। स्पिरिट वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम अर्थली रैलम में रहते हैं और जो स्पिरिचुअल रैलम्स हैं उनके लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो डेवलप नहीं। मैं एक दफा सिटी टावर में गया, एक दुकान में, सिखों की दुकान में, तो वहां का जो बाबा था वो हाजिर हो गया। When anointed people go to such places,
تو وہ وہاں پہ جو اسپرچل ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. تو بابے نے مجھے کہا, میں نام نہیں لے رہا اس لیے بابے کہہ رہا, میں تجھے اپنا کمال دکھاتا ہوں. میں کہا دکھاؤ بھائی جان. اس نے میرے کھڑے کھڑے, میں سے دروازے میں کھڑا تھا, ادھر کی دیوار ادھر کر دی اور یہ دیوار ادھر کر دی, سامنے والے پیچھے کر دی, اور جہاں میں کھڑا تھا وہ آگے کر دی. میں کہا واہ پاپا جی بڑا کمال ہے. میں نے یسوع نام سے دعا کی کہ اس کا زور ٹوٹ جائے اور دیواریں واپس چلی جائیں. میں کہا عمرے کے ساڑھے پاپے نے کمال ہے. اسپرچل ریلم میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فزیکل انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے. اب آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ جو ہو سکتا ہے, میں جتنا تو اڑنا ہوئے گا تب تو یہ چیزیں ہلکے پھلکے لیول پہ نہیں ہوتی, بڑی ہائی پرنسپیلٹیز جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں. اس لیے شاید اپنی ساری زندگی میں آپ اس کا تجربہ نہ کر سکیں. آج صبح میں کچھ چند باتوں پہ غور کر رہا تھا. چرچ میں آنے سے پہلے کوئی ڈیمن میرے سامنے آیا, تو میں نے اس سے کہا تو کون ہے, تو کہاں سے آئی ہے. تو وہ اسپرٹ کہتی ہے میں یوحنا آباد کی رولنگ اسپرٹ, یوحنا آباد کے خادم بڑے غور سے سنو, میں یوحنا آباد کی رولنگ اسپرٹ ہوں اور میرا کام ہے خادموں میں, ایمانداروں میں, ینگسٹرز میں گھمنڈ کو پیدا, پرائڈ. اور میں نے یوحنا آباد کے چرچ کو پرائڈ کی وجہ سے برباد کیا. پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ اگر یوحنا آباد میں کوئی چرچ کامیاب ہونا چاہتا ہے, وہ لیڈر, وہ پاسٹر, وہ چرچ اپنے اندر حلیمی کو لائے. جب وہ حلیمی کو لائیں گے اس پرائڈ کی اسپرٹ کو شکست وہ ریپلیس ہو جائے. لیکن میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یوحنا آباد والے کبھی کسی بھی گل نہیں مانتے, یہ بھی پرائڈ ہے مجھے. ہر ایریا کی ایک اپنی رولنگ اسپرٹ ہے. ہماری بستی میں ایک اپنی رولنگ اسپرٹ ہے, ایل ڈی اے میں ایک اور ہے, نواز شریف کالونی میں ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کسی اور چرچ میں جائیں, وارس روڈ کے چرچ میں, کیتھیڈرل میں جائیں گے اور ادھر لیاقت آباد میں جائیں گے, وہاں کی ڈیفرنٹ رولنگ اسپرٹس ہیں. Once you identify the spirit, اور جب آپ اسے once you dislodge that spirit, پھر آپ روحانی عالم میں کامیاب ہوتے چلے جائیں اور آپ فتح پاتے چلے جائیں. ہاللیلویہ. اس وقت چرچ کے تعلق سے خدا جس چیز سے سب سے زیادہ ناراض ہے وہ ڈائیورس. میرے پاس میں وہ قانون بنانا تو میں کرسچن ڈائیورس بند کر دوں. اے مکانہ بات, ہم فضول باتوں پہ لڑتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ڈائیورس کی ضرورت نہیں ہے. اپنی تربیت کریں, اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کریں, اپنے آپ کو اپنے اندر مسیح کا مزاج لائیں, اپنے آپ کو تابع کریں, مسیح کی مانند بنیں. کسی کو ڈائیورس کی ضرورت ہے. Heaven is angry on the divorce rate in Pakistan. اور ملکوں میں ہے, ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کی بات کریں. ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پریئر ریکویسٹ آتی ہے ڈائیورس کے لیے. God is not happy with the church. ایک خدا ڈائیورس سے اینگری ہے. بالکل احمقانہ باتوں پہ, فضول باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ڈائیورس کی طرف بڑھ جائیں. اگر لاؤ مجھے اجازت دے تو میں ایک ہی پوائنٹ سے رکھوں گا ڈائیورس کے لیے, جہاں وائلنس ہے, مار پٹائی ہے, بدتمیزی ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں اس طرح کے کہ ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. آپ وہاں پہ علیحدگی اختیار کر سکتے.
پاکستان کے چرچ کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے اور لا نے ہماری مدد کی ہے کہ ڈائیورس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد ہم دوسری شادی کر سکتے، اور بائبل میں بالکل اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں۔ بائبل میں ڈائیورس کا مطلب ہے کہ اگر حرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے آپ ڈائیورس لے رہے ہیں، پھر آپ نے سنگل رہنا۔ You cannot do second marriage. You cannot remarry. لیکن چرچ میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، چرچ میں ایک بدتمیزی ہے، چرچ میں ایک بےہودگی ہے، چرچ میں ایک نالائکی آ گئی ہے۔ ہم طلاق دیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ خدا نے الاؤ نہیں کیا آپ کو، کورٹ نے الاؤ کیا ہے، کوئی اس کی ویکنس ہے۔ بائبل نے الاؤ نہیں کیا، یہ بائبل کی اسٹرینتھ ہے۔ ہم نے کورٹ نے نجات نہیں دینی ہے، ہمیں یسوع نے نجات دینی ہے۔ If you do second marriage, you will go to hell because it's sin. جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو چھوڑے ہوئے سے بیاہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ ڈائیورس کو لائسنس نہ بنا دیں دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے۔ یہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، رہنا ہے تو یسوع کے لیے زندگی بسر۔ ہمارا اصل مقصد یہ زندگی نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے اور جو یسوع ہمیں دینے والا ہے۔ So God is not happy with the Church of Pakistan in the context of divorce. سیکنڈ چیز جو ہم نے لوز کر دی ہے، ہم نے اپنے جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ہم نے اس کو لوز کر دیا، وہ بے ارادگی کی طرف چلی۔ جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، ان کو چرچ میں لاتے رہیں، خدا کا ہاتھ ان پہ ٹھہرتا رہے گا۔ جب وہ لڑکے اور لڑکیاں بڑے ہوں گے، وہ خدا سے دور نہیں جائیں گے، وہ خدا کے نزدیک آئیں گے۔ بچے کی اصلاح پر تربیت کر، اور آپ بالکل مائنڈ نہیں کرتے، آپ کے بچے چرچ میں آتے ہیں، کئی اسٹیج پہ بھی آ جاتے ہیں، ناچتے پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں موج میں لگ رہا ہوں، خدا کی حضوری انجوائے کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، کئی بالکل چھوٹے بچے روتے ہیں، میٹنگ ڈسٹرب بھی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر میں ہی بچے روتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، چرچ میں بھی کوئی ایک بچہ رو لے، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن بچہ جب چرچ میں آئے گا، خدا کا مسا، خدا کی آگ اس پہ ٹھہری رہے گی۔ وہ بڑا ہو کر بھی خدا کی راہوں پر چلے گا، وہ کامل ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ ایلی کے بچے دنیا کی راہ پر چلے اور نافرمان ہوئے، سیمول انہی کے درمیان تھا، وہ خدا کی راہ پر چلتا رہا اور بہترین اور کامیاب زندگی اس نے بسری۔ جو بچے بچپن سے سنڈے اسکول میں چرچ میں آتے ہیں، وہ خدا سے لپٹے ہیں۔ ہمیں کسی یوتھ منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے چرچ میں آتے رہیں اور ہمارے بچے خدا کی انوائنٹنگ، خدا کے ہاتھ کے نیچے بیٹھے رہیں اور وہ برکت پاتے رہیں۔ چرچ is the main thing. Church is the greatest thing. یسوع نے نہیں کہا میں یوتھ منسٹری بناؤں گا، میں وومن منسٹری بناؤں گا، اس نے کہا I will build my church and the gates of the hell will not prevail against it. اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں۔ So God is not happy with our youth. ایلی کے بچوں کی نافرمانی کی سزا بچوں کو تو خدا نے دی، لیکن ایلی کو بھی خدا نے دی۔ God was not happy
بالعیدی، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کی راہ پر نہیں کی۔ دوسرا سوال کیٹکر سے پوچھا گیا، کیا کوئی آسمان پر جا کر واپس زمین پر آ سکتا ہے جسٹ فار کمیونیکیشن، بات چیت کے لیے، اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے؟ تو کیٹکر نے جواب دیا it is not possible but only in special cases and in few cases، چند سیکنڈز کے لیے خدا جو آسمان پہ چلے جاتے ہیں ان کو زمین پر تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کو، فیملی کو، گھر کو، چیزوں کو دیکھ سکیں، and that's all۔ روح جب جسم سے جاتی ہے تو جو ایماندار ہیں وہ فوراً خدا کی حضوری میں چلے جائیں، آسمان پہ جاتے ہیں، اور جو گنہگار ہیں وہ فوراً جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، کسی نے خودکشی کی، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی روح ادھر پھیر رہی ہے، بائبل اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، انڈیا کی فلمیں سپورٹ کرتی ہیں، یہ فلمی باتیں ہیں کہ کسی نے یہ کر دیا تو اس گھر میں، اس جگہ پہ، اس محل میں اس کی روح پھرتی ہے۔ روح کو زمین پر رہنے کی اجازت نہیں، ایک منٹ سے بھی زیادہ اسپرٹ جو ہے وہ ارتھ پہ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے لوگ ہیں وہ آسمان پہ جائیں گے، اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ within 1 minute روح اپنی ڈیسٹینیشن پہنچ جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے، ادھر ادھر نہیں پھرتی رہے، اور اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی اپنے بزرگوں کی اسپرٹ نظر آتی ہے، یا جس گھر میں کسی نے خودکشی کی، پنکھے سے لٹک گیا، اس کی روح یہیں پہ پھرتی ہے، تو وہ روحیں نہیں ہیں، وہ فیملیئر اسپرٹس ہیں، وہ ڈیمنز ہیں جو اس بندے کی شیپ لے کر اور اس کا شکل لے کر وہ وہاں پہ پھرتے ہیں۔ They are called familiar spirits، آشنا روحیں، familiar spirits، وہ خدا الاؤ نہیں کرتا۔ تیسرا سوال، جلالی بدن کیسے ہو؟ In your glorified bodies، پالوس کہتا ہے فنا بقا کا جامہ ہے۔ یہ جسم جو ہے فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اور خدا نے اس کو بقا کا جامہ پہنا، ایور لاسٹنگ لائف۔ glorified body is everlasting، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ It will never grow old۔ آسمان پہ کوئی بھی بوڑھا نہیں دکھائی دے گا، ہر کوئی اپنی ینگر ایج میں ہوگا اور immortal ہوگا، اور یہ جو جلالی بدن ہے یہ محسوس کر سکتے، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں وہ ساری حسیات موجود ہوں گی جو آپ کی فزیکل باڈی میں ہے۔ آمین۔ ہم سب سوئیں گے تو نہیں، لیکن ہم سب بدل جائیں گے، جیسے ہی پچھلا نسیگا اونکا جائے گا۔ ہم سب ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں۔ جلالی بدن میں آپ ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے زمین پر ہے، لیکن سمارٹ، ینگ، خوبصورت، جو گنجے ہو گئے بال واپس آ جائیں گے، جن کے دان ٹوٹ گئے نیل لگ جائیں گے، everything will be beautiful۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں you will be beautiful in heaven۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ابھی بھی خوبصورت ہیں، لیکن آسمان پہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔
آیا اپنے لیے تعلیم بجائے ذرا. میرے لیے آپ سب بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ میں آپ کو زمینی نظر سے نہیں آسمانی نظر سے دیکھتا ہوں. گریس چرچ میں آنے والا کوئی شخص رہ نہیں جائے گا, کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا, کوئی دوسرے لتا پڑ دے پیسہ کوئی اتنے جانے گا. آپ سب نے آسمان پہ جانا ہے کیونکہ آپ نے نجات پائی, کیونکہ آپ نے اپنا دل یسوع کو دیا ہے, آپ نے اپنا جیون یسوع کو دیا ہے. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون, آپ نئے ہو گئے ہیں. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی. جو کہ مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. ہاللیلویہ. تو آسمان پر آپ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں, بہترین ہو جائیں. آپ کی ینگر لک ہوگی 20s-30s کے درمیان کی, اور آپ کی ساری جو فیکلٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی. دیکھنا, بولنا, ٹچ کرنا, سننا, کھانا پینا, ایوری تھنگ ول بی دیئر. اگلا کوشچن, کیا آسمان پہ سب گا سکیں؟ تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے, آسمان پہ ہر ایک کو بہترین آواز دے دی جائے. آپ کی آوازیں بہترین اور سریلی ہو جائیں. ابھی تو ہم میں سے کئی کہ اکثر اس سوچ سے باہر ہوتے ہیں, پھر آپ سوچ کے اندر آئے. You will all worship God and you will all praise Him. اور وہ لوگ جن کے آسمان کے تجربے ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان پر درخت بھی گاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, پھول بھی گاتے ہیں, پتے بھی گاتے ہیں, پرندے بھی گاتے ہیں, تتلیاں بھی گاتی ہیں, اور خدا کی حمد کو سناتے ہیں. اور ورشپ کے بارے میں کیپٹر نے یہ بتایا کہ جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو ہم آسمان پہ فلوٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی اوپر کی طرف اٹھائے. اور وہ جو ہم فلوٹ کرتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن تھرون روم کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پہ خدا کا تخت ہے. آسمان پہ جب بھی ہم ورشپ کریں گے آپ خدا کے تخت تک پہنچا دیں, جہاں باپ ہے, بیٹا ہے, روح القدس ہے, 24 بزرگ ہیں, سرافیم ہے, کروبیم ہے, اور ایک بڑا ہجوم وہاں پر موجود ہوگا جو ورشپ کرے اور ورشپ کرے. آپ خدا کے تھرون روم میں پہنچا دیے. اس کتاب میں تو نہیں لکھا اس نے, لیکن میں اس کا ایک سرمن سن رہا تھا. وہ کہتی جب میں آسمان پہ تھی تو مجھے مائیکل جیکسن وہاں پہ, اور وہ کہتی میں بہت حیران ہوئی کہ مائیکل جیکسن جو ہے ایک سیکولر گانے والا ہے تھا, اور یہ کیسے آسمان, اور اٹ از پاسبل. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ گناہگار تھا, وہ آسمان پہ نہیں گیا, یہ نہیں جا سکتا. لیکن کیٹکر کی جب اس سے بات چیت ہوئی مائیکل جیکسن نے, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بستر مرگ پر یسوع مسیح کو قبول کیا. میں نے یسوع کو اپنے دل میں دعوت دی اور میں نے اپنے آپ کو یسوع کی آگے سرنڈر کر. ابھی وہ آسمان پر ایک بہت بڑی کوائر کو لیڈ کر جہاں پہ حمد و ثنا جو ہے وہ کی جا رہی ہے. So never judge anybody. کون بچے گا کون نہیں بچے گا, don't judge anybody. خدا کو اپنی جاب کرنا. ڈاکو کی طرح کوئی لاسٹ مومنٹ پہ بھی نجات پا سکتا. تو آج ہی میرے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں, گناہ
کے لیے دعا کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. نہ جانے کس ٹائم کوئی شخص اپنی زندگی یسوع کو. آج کا سبق کیا ہے؟ کسی کو حقیر نہ کرنا. بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر اول ہو جائیں گے. یہ میرا جملہ یاد رکھیں. In heaven there will be many surprises. اور آپ حیران ہو جائیں گے کیسے کیسے لوگ آسمان پہ ہیں اور آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے وہ تو بھی اتنے آ گئی یہ تو بھی بن گیا. یہ فیصلہ میرے یسوع نے کرنا ہے کون نجات پائے گا کون نہیں پائے گا. ہم جاگ نہیں ہیں, ہم ایونجلسٹ ہیں. ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے, ہم نے خوشخبری سنانی ہے. فیصلہ یسوع نے کرنا. اپنے چرچ سے لپٹے رہیں, اپنے پاسٹر کے ساتھ رہیں, تعلیم پاتے رہیں, دعا کرتے رہیں, برکت لیتے رہیں, خدا سے لپٹے رہیں اور یسوع مسیح آپ کی نجات کو یقینی بنائے. آخری بات, وہ بھی آخری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو گرمی محسوس ہو. آسمان پر ایک جیسے کلچر کے لوگ ایک جگہ پہ, پنجابی سپیکنگ ہے, اردو سپیکنگ ہے, پاکستانی ایماندار ہے, تو آپ ایک پاکستانی کمیونٹی میں ہیں. There will be communities in heaven. اور وہاں پہ آپ اپنی لینگویج بولیں گے, اپنا کلچر آپ کا ہوگا, آپ کا رہن سہن, آپ کے کپڑے جو ہیں ویسے ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے کلچر کے. ابھی تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی انگلینڈ بھاگ جاتا ہے, کوئی آسٹریلیا بھاگ جاتا ہے, تو یہ سارے واپس آؤ. آسمان پہ آپ امریکن کمیونٹی میں نہیں رہیں گے, آپ اپنی پاکستانی کمیونٹی جاؤ. سائدہ دے لو تے جائے جتنے مرضی چلے جاؤ. جے تسی اتنے چلے گئے تو اسی پاکستانی کمیونٹی تے میں ادھر آپ پادری لگ جاؤ. جڑے میرے تو اتنے لگتے ہیں اتنے بھی لگتے ہیں. سو آسمان پہ there will be communities. ڈچ لوگ ہیں, امریکنز ہیں, برٹش ہیں, وہ اپنی اپنی کمیونٹیز میں ہیں. You can go and visit them. کسی انگریز بابے نمائندے سے ملنے جا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن واپس اپنے گھر میں, اپنے کلچر میں آئے. ہاللیلویا. سو جب تک آپ زمین پر ہیں حلیمی اور فروتنی کی زندگی. ڈائیورس کے بارے میں یاد رکھیں, مجھے تمہاری طلاقوں سے نفرت, یہوہ سے. اور اگر ڈائیورس لے سکتے ہیں, لینا چاہ رہے ہیں, لیں گے, دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. بات میں نہ کہنا تسی بھائی صاحب دسیا نہیں سی, میں تو دس سکتا ہے لگتے آسمان کے دروازے بند ہو. سنگل غلط ڈائیورس یا بند اپنی غلطی ہو. Humble down yourself, purify yourself, change your hearts, live holy. تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا, یونا بعد کی جو رولنگ اسپرٹ ہے وہ پڑھائی. اگر وہاں کے خاطر خاکسر ہو جائیں, تابع ہو جائیں, روزہ رکھیں, دعا کریں, یونا بعد بدل جائے. یونا بعد سیمینار کرنے سے نہیں بدلے گا, یونا بعد وہاں پہ کانفرنس کرنے سے نہیں بدلے گا, یوتھ میٹنگ سے نہیں بدلے گا. اگر ریوائیول آنا ہے تو جب خادموں میں حلیمی آئے گی, نہیں یونا بعد میں آئے گی. خدا سب کو بدلے. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات, مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں
तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।